Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. आप सब सोच रहे होंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप भारत के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए। अब मुझे मालूम नहीं कि क्या वो वाकई हाथ धो के पड़े हैं या अपनी आंखें धो के पड़े हैं, लेकिन सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये सूरत हाल भारत के ख़िलाफ़ जो उनका नैरेटिव बना हुआ था और मज़ीद बन रहा है, उसके पीछे कई कारण हैं। एक बड़ा कारण तो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि भारत उनको पाकिस्तान के साथ अपनी जंग बंदी या पॉज किए हुए ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट नहीं दे रहा। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से अगर हम देखें तो वो सिर्फ भारत के पीछे ही हाथ धो के नहीं पड़े हुए, वो पूरी दुनिया के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, खुद अमरीकियों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो वो एक ऐसा मंजरनामा बन चुके हैं जिनके बारे में मैं एक सख्त बात करते करते रह गया। चलिए वो बात फिर कभी किसी और मौका पे मैं करूँगा। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को अब खुशखबरी दी है कि भाई हमने आपके साथ अच्छी ट्रेड डील भी कर ली है और इसके साथ साथ हम आपके साथ मिल के तेल ढूंढेंगे। अब पाकिस्तान में क्या तेल निकलेगा या पाकिस्तान का ही तेल निकल जाएगा, ये एक अलग बहस है। ऑलरेडी पाकिस्तान का तेल निकला हुआ है, यानी पाकिस्तान में तेल तो नहीं निकला मगर पाकिस्तान का तेल निकला हुआ है। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो आप सब साउथ एशियन सुनने वाले ज़रूर समझते होंगे जब हम कहते हैं कि भाई हम तुम्हारा तेल निकाल देंगे, या कोई थका हुआ और हारा हुआ आदमी कहता है मेरा तो तेल निकल गया। अब ये भी एक सूरत हाल है। फिर एक और हमारा देसी एक्सप्रेशन है जिसको हम सब जानते हैं कि ना 9 मन तेल मिलेगा ना राधा नाचेगी। अब मैं तो राधा के एक्सप्रेशन का वैसे ही बहुत सेक्रेड तरीके से रिस्पेक्ट फुली एहतराम करता हूँ, लेकिन ये बहरहाल हमारा एक्सप्रेशन है कि ना 9 मन तेल मिलेगा और ना राधा नाचेगी। अब इसमें राधा क्या पाकिस्तान है या इसमें सदर ट्रंप है राधा, क्योंकि 9 मन तेल तो दूर की बात है, 1 मन तेल भी अगर निकल आए तो बड़ी बात है। चलिए फ़र्ज़ कीजिए तेल निकल भी आए पाकिस्तान से, तो क्या बड़ी बात है। दुनिया के दर्जनों देशों के पास तेल है, हमारे कनाडा के पास बेपनाह तेल है, ख़ुद अमेरिका के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेल है, मिडल ईस्ट के देशों में तेल है, रूस के पास तेल है, और फिर जो तेल वेनेजुएला, ईरान, नाइजीरिया जैसे मुल्कों के पास है, वो भी सबको पता है कि तेल होने के बावजूद वेनेजुएला की इकॉनमी का क्या हाल है, तेल होने के बावजूद ईरान की इकॉनमी का क्या हाल है। तो गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस तेल के साथ जुड़ी हुई है। भले से आपके पास 9 मन नहीं मनों तेल हो, टनों तेल हो, अगर आपकी पास गवर्नेंस नहीं होगी तो ऑफ कोर्स उस तेल का भी क्या फ़ायदा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान को तेल की चूरन चटाना तो नहीं कहूँगा, पिला रहे हैं। ये एक नया एक्सप्रेशन बनता है कि वो तेल का एक तरह से पाकिस्तान को अब ख्वाब दिखा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान इस तरह के ख्वाबों में हमेशा रहता, कोई बुरा ख्वाब नहीं है। जम पाकिस्तान में मनों क्या टनों तेल निकले और बेपनाह तेल निकले। जिनके पास तेल है, अगर वो अपना देश अच्छे तरीके से नहीं चला सकते, जैसा मैंने ईरान, वेनेजुएला और देशों की नाइजीरिया की मिसालें दी, भाई उनके पास बेतहाशा तेल है मगर उनका मुल्की निज़ाम तो अच्छा नहीं है। और जापान, चीन और भारत के पास तेल नहीं है, फिर भी उनकी इकॉनमी दुनिया की दूसरी, चौथी, 5वीं बड़ी इकॉनमीज़ है। तो तेल निकलने से क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई देश अपने आप को ठीक से चला नहीं सकता। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना सिर्फ पाकिस्तान को तेल निकलने की एक तरह से उम्मीद दिलाई है और कहा है कि हम मिल के एक्सप्लोरेशन करेंगे। भाई ज़रूर करें, आप पाकिस्तान का तेल मज़ीद निकाल लें, पाकिस्तान में भले से तेल ना निकले, इससे क्या फ़र्क पड़ता है।
اور پاکستان کے آرمی جرنیلوں کو بھی کیا فرق پڑتا ہے کہ پاکستان میں تیل نکلے یا نہ نکلے. پاکستان کا اگر تیل نکل جائے گا تو پاکستان کے جرنیلوں کی بھی چاندی ہو جائے گی. وہ آلریڈی اپنی چاندی کر رہے ہیں بلکہ سونا کر رہے ہیں. خیر یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جہاں چند گھنٹے پہلے یہ خوشخبری پاکستان کو دی کہ آپ کے ساتھ ہماری ٹریڈ ڈیل ہو گئی ہے اور ہم آپ کے ہاں تیل نکالنے کا کام کریں گے. اب پاکستان کی کتنی بڑی ٹریڈ تھی امریکہ کے ساتھ جو ڈیل ہو گئی، اور اس ڈیل کے نتیجہ میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا تیل نکلے گا پاکستان کا یا پاکستان میں، یہ باتیں تو ذرا بعد میں ہیں. پھر ابھی کچھ دیر پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ دے دی. ٹویٹ تو نہیں کہنا چاہیے، انفیکٹ وہ اپنے سوشل ٹروتھ کے سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ پوسٹ کر دیتے ہیں اور وہی دنیا کی خبر بن جاتی ہے. اور دنیا میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سوشل ٹروتھ کے جو پوسٹ ہیں وہ ہر 2 گھنٹوں بعد کوئی نہ کوئی نئی خبر کو جنم دے رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک نئی پوسٹ یہ دی کہ میں رشیا اور بھارت کی کوئی کیئر نہیں کرتا، دونوں جائیں بھاڑ میں اور دونوں ڈیڈ اکانومیز ہیں. میری ہنسی چھوٹ رہی ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ تو پھر خبریں بنانے کے ماہر ہیں. اچھا صرف خبریں نہیں بنا رہے، وہ ایک سائیکوپیتھ کے طور پر بھی جو ان کی فرسٹریشن ہے اس کا بھی اظہار کرتے رہتے ہیں. کینیڈا کو بھی ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ دی کہ بھئی کینیڈا نے سپٹمبر میں فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر ایکسیپٹ کرنے کا جو اعلان کیا ہے یا جو اندیا دیا ہے، اس کے نتیجہ میں او کینیڈا، جو ہمارا کینیڈا کا نیشنل اینتھم ہے، انہوں نے اس کو یوز کرتے ہوئے کہا ہے کہ او کینیڈا تم اب بھول جاؤ، تم پر اب 35% ٹیرف لگے ہی لگے. ابھی انہوں نے کنفرم نہیں کیا کہ کینیڈا پہ کتنا ٹیرف لگنا ہے اور ہم کینیڈینز او کینیڈا کا گیت کتنا گاتے رہیں گے، لیکن انڈیا پہ انہوں نے کہہ دیا کہ 25% ٹیرف لگے گا اور اس کا جو اطلاق ہے وہ 1 اگست سے ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ رشیا کے ساتھ ان بیڈ ہونے کی وجہ سے یا انڈیا چونکہ رشیا سے تیل لے رہا ہے اس کی وجہ سے پینلٹیز بھی لگیں گے. اور پھر انہوں نے یہ ٹویٹ کر دی کہ بھئی رشیا کو میں نے 50 دن کی مہلت دی ہے، اب میں نے 10 دن کی مہلت دے دی ہے، اور میں اب رشیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کی یعنی انڈیا کی اور رشیا کی اکانومیز تو بھاڑ میں گئیں اور وہ آلریڈی ڈیڈ اکانومیز ہیں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فرسٹریشن کی انتہائیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ بھئی پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب انڈیا پاکستان کے بیچ سیز فائر کا کریڈٹ لینا چاہ رہا ہوں تو کریڈٹ کیوں نہیں دے رہے. ادھر مجھے اسرائیل نے بھی نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا ہوا ہے، ادھر پاکستان نے بھی نامینیٹ کیا ہوا ہے، اور اب یہ دونوں دیش جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، یہ دونوں دیش میری وجہ سے ایک ساتھ کھڑے ہیں، مجھے نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں. تو بھارت جو ہے وہ بار بار مجھے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پرائم منسٹر نریندر مودی نے اپنی ٹیلی فون کال کے نتیجہ میں بھی مجھے یہ کہا ہے کہ آپ نے کوئی سیز فائر نہیں کرائی. تو انڈیا کی ایسی کہ تیسی ڈیڈ اکانومی والا ملک میں انڈیا کو دیکھ لوں گا اور یہ ہے وہ ہے. اچھا بھارت کی طرف سے کوئی انسٹیگیٹ کرنے کی آفیشل سرکار کی طرف سے کوئی ایسی ٹویٹ نہیں آ رہی. ہم جیسے جو کینیڈین یا انڈیا سے تعلق رکھنے والے جو ولاگرز ہیں وہ سب اس ساری صورتحال کو انٹرسٹ کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ ایک طرح سے ہم حیران بھی ہیں اور پریشان تو نہیں ہیں، اور حیرانی کے ساتھ ساتھ ہماری ہنسی بھی نہیں رک رہی کہ آفٹر آل پریزیڈنٹ ٹرمپ کب تک یہ ڈرامے رچاتے رہیں گے، اور جو دیش ان کے قریبی فرینڈلی دیش ہیں ان کو ہی وہ سب سے زیادہ دھمکیاں دیتے رہیں گے، جیسے کہ کینیڈا، جیسے کہ بھارت. اور یہ ہے سچویشن. ان کی نظر میں دوست دشمن میں کوئی تمیز نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سٹائل سے وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سٹائل سے وہ دنیا کو کنونس کر لیں گے. اچھا اب انہوں نے رشیا کے ایک فارمر پریزیڈنٹ کو بھی دھمکی دی ہے اسی سوشل میڈیا کی پوسٹ میں، جس میں انہوں نے بھارت اور رشیا کی اکانومیز کو ڈیڈ اکانومیز قرار دیا ہے.
اور بھارت کے ساتھ وہ ٹریڈ بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بھارت کی منڈی ان کو بھی چاہیے اور بھارت کو بھی امریکہ کی منڈی چاہیے. یہ تو ٹریڈ جو ہے وہ تو دو طرفہ عمل ہے. اینی ہاؤ، لیکن کیا امریکہ کی ان دھمکیوں کی وجہ سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ان دھمکیوں کی وجہ سے، اگر بھارت کے ساتھ وہ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا وہ دھمکیوں میں کر رہے ہیں، تو کیا اس سے بھارت کی اکانومی تباہ ہو جائے گی؟ ایسا تو بالکل نہیں ہوگا. ہرٹ ضرور ہوگی، لیکن کیا امریکہ کی اکانومی ہرٹ نہیں ہوگی؟ یقینی طور پر امریکہ کی اکانومی بھی ہرٹ ہوگی. اس کے بارے میں بہت سارے جو اینالسٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کا نقصان جو ٹیرفس کے جو شدید امپلیکیشنز ہیں، کینیڈا ہو، میکسیکو ہو، بھارت ہو، چائنا ہو، اس سب کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ امریکہ کے اوپر بھی آئیں گے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار ہر روز یہ سوشل ٹروتھ پہ یہ بھی پوسٹ لکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو ٹیرفس ہیں یہ امریکہ کو ایک بار سے پھر رچ بنا دیں گے. چلیے بھائی، اگر آپ رچ بن جائیں گے ایک بار سے پھر، یعنی اگر آپ رچ نہیں رہے جو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، تو اگر بن جائیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. چونکہ دنیا میں آج کے گلوبل ولیج میں کوئی بھی رچ کہیں پہ بھی جا کے بنے، اس کا بھی پازیٹیو امپیکٹ پوری دنیا پہ آتا ہے. اور اگر دنیا کا کوئی بڑا دیش غریب ہو جائے تو بھی اس کا امپیکٹ نیگیٹولی پوری دنیا پہ آتا ہے. اب دنیا کی اکانومی اور دنیا کے لوگ اس گلوبل ولیج میں یوں ہی جڑے ہوئے ہیں. تو اینی ہاؤ، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھارت کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں اور اب ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ میں کچھ ہاتھ دھو کے پڑا تھا یورپین یونین کے پیچھے، تو الٹیمیٹلی میڈم ارسلا نے 15% کا ٹیرف مان کے ان کے ساتھ ہینڈ شیک کر لیا. تو انہوں نے کہا شاید اسی طرح چائنا بھی کر لے گا، اسی طرح بھارت بھی کر لے گا، اور رشیا کو بھی میں دھمکیاں دے رہا ہوں. اچھا، رشیا کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اکانومی ڈیڈ ہے، اور جبکہ یہاں کینیڈا میں وہ پچھلے مہینے یعنی 18 جون کو، غالباً 16 یا 17 جون کو، میں اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہوں، وہ جب یہاں موجود تھے تو انہوں نے غالباً 16 جون کو G7 کے سمٹ کے دوران G7 کے لیڈرز کو ایک طرح سے ڈانٹا تھا کہ آپ نے بہت برا کیا تھا کہ ایک بہت ہی بڑی اکانومی والے دیش یعنی رشیا کو G8 سے نکال کے G7 بنا لی. اور انہوں نے کینیڈا کو بھی اس وقت لتاڑا تھا اور دوسرے دیشوں کو بھی لتاڑا تھا. تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی سر پیر نہیں. ان کی بات میں بھی 16 جون کی یہاں کوٹ کر رہا ہوں، آج 31 جولائی ہے، تو اس تقریباً 1.5 مہینہ میں چینج ہوگی. ان کی بات تو 1.5 منٹ میں چینج ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا. لیکن اس سارے کھیل تماشے میں بھارت کے لیے کیا میسج ہے، بھارتیوں کے لیے کیا میسج ہے، وہ بھی بڑا صاف ہے. ہم بھارتی بھی بالی ووڈ کی موویز کے ایموشنل سٹائل پہ زندہ جیتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے میں نے بھی بہت ہمدردانہ باتیں کی اپنے ولاگز میں، اپنے ٹاک شوز میں، اور ابھی بھی اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی پازیٹیو سٹیپس دنیا میں اٹھائیں گے جس کے اب مجھے چانسز نہیں نظر آتے تو میں ان کو اپریشیٹ کروں گا. لیکن بھارتیوں نے بھی تو پوجا کرنے کی حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ساتھ دیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ حال ہے کہ وہ جواباً دتکارتے ہیں، ریسسٹ آدمی ہے، اور ان کا ریسزم بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے. تو اینی ہاؤ، پریزیڈنٹ ٹرمپ جہاں پیسہ دیکھتے ہیں وہیں جاتے ہیں. اچھا چلیے، دنیا کے جیو پالیٹکس میں اس پیسے کے کھیل میں آئی کین انڈرسٹینڈ دیز ریالٹیز. چلیے ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، مگر کوئی کنسسٹنسی تو ہو. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے، کوئی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے، اور دنیا کے لیے وہ واقعی ہی ایک ڈینجرس آدمی ہے. لیکن خیر، میرا یہ خیال ہے کہ دنیا سے زیادہ وہ امریکہ کے لیے ڈینجرس آدمی ہے. اگر نہ بھی ہو تو بھی کیا فرق پڑتا ہے، دنیا کے دیشوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے. اسی لیے چائنا بھی ان کو ٹف ٹائم دے رہا ہے، اسی لیے بھارت بھی ان کو ٹف ٹائم دے رہا ہے، اور ہر دیش کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. لیکن پاکستان کے ساتھ جو ان کے اب انٹرسٹ جڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کا فائدہ پاکستان کو ان ریالٹی ہو سکے تو ہمیں کیا اعتراض ہے، لے لے پاکستان بھی اس کا فائدہ، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اگر پاکستان سے فائدے لے سکتے ہیں تو لے لیں. لیکن دور کے ڈول سہانے ہیں. پاکستان میں نہ تو تیل ابھی موجود ہے، اور اگر تیل نکل بھی آئے
تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس وقت تو پاکستان کا اپنا ہی تیل نکل رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے ولاگ کے شروع میں کہا تھا کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی۔ اگر تیل 9 من کیا 9 ٹن بھی لے لے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بیرلز بھی لے لیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دنیا میں ایسے کئی دیش ہیں جن کے پاس تیل ہے اور لوگوں کا برا حال ہے۔ آلریڈی پاکستان کے پاس تیل نہیں ہے، پھر بھی لوگوں کا برا حال ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ جیو پالیٹکس اپنے موکری والے انداز کے ساتھ، اپنے ہیومیلیشن کے انداز کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیسے چلاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے وہ باتیں کرتے رہیں گے، ہماری کوشش بھی ہوگی کہ ان کی سوشل ٹروتھ کی پوسٹ کی پیس کو پکڑتے ہوئے ہم بھی کچھ اپنی پیس پکڑ سکیں، ادروائز یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو دیکھیں گے آنے والے دنوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سوشل میڈیا پہ کیا لکھتے ہیں، اور وہ تو ہر گھنٹے کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور یقین کیجئے ہر گھنٹے ہم سے شاید ولاگ نہیں ہوگا، ہم ایک دن میں ان کے کئی جو پوسٹ ہوں گے ان کو اکٹھے کر کے پھر اپنی کمنٹری آپ کے ساتھ شیئر کر لیا کریں گے۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.